हमारी उम्मीदों का मरकज हैं। आज ये नौनिहाल जो हमारी उंगली पकड़कर चल रहे हैं, कल मुल्क की बागडोर इनके हाथ में होगी, लेकिन हम इन्हें बच्चे समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। हम कौमी सतह पर इनकी शख्सियत साजी के मामले में मुजरिमाना हद तक गफलत का इर्तकाब करते हैं और इनके मसाइल को सही समझने और जानने की कोशिश नहीं करते। पैसा, आला स्कूल, बेहतरीन ट्यूटर ही बच्चे के अच्छे मुस्तकबिल के जामिन नहीं हो सकते। इसके अलावा और भी बहुत कुछ है जो हमें इनके लिए करना चाहिए। आज ज़ाबिता हयात में हम कुछ ऐसे ही मसाइल और उनके हल के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ पर गुफ्तगू करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम है ज़ाबिता हयात और मैं हूँ ज़ुनैरा अज़हर। पैकेज आपने देखा। हमारा आज का मौजू है बच्चों के अखलाकी मसाइल। हम लोग बड़े हैरान होते हैं जब कोई भी ऐसा इवेंट हो, जब कोई भी ऐसा प्रोग्राम हो जिसमें हम बच्चों की बात करें, क्योंकि हम उन्हें इतना इम्पॉर्टेंट ही नहीं समझते। जबकि अगर हकीकत पसंदी से देखा जाए तो ये वो लोग हैं जिन्होंने आगे जाके इस मुल्क की बागडोर संभालनी है। देखने की चीज़ ये है कि हमारा दीन, हमारा माशरा कौन सा ऐसा बेहतरीन बैलेंस प्रोवाइड कर सकता है कि हम कैरेक्टर बिल्डिंग में एक ऐसी मिसाल बन सकें बहैसियत कौम कि जिसकी मिसाल हम माजी में भी कायम कर चुके हैं। मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर खालिद ज़हीर। गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, हमारा दीन बच्चों के राइट्स पे, बच्चों के हकूक़ पे क्या कहता है? दीन ने हमको ये बताया है कि बच्चे अल्लाह ताला की ऐसी नेमत हैं कि जिनका हमें ख्याल भी रखना है, उनकी मौजूदा ज़रूरतों का और उनके मुस्तक़बिल की ज़रूरतों का। हमें उनको अच्छी तरबियत देनी है, हमें उनको उम्दा तालीम देनी है, उनको अखलाक देने हैं, उनको अच्छा इंसान बनाना है, उनको लोगों के साथ सही बर्ताव करना सिखाना है, अल्लाह के साथ अच्छा मजबूत ताल्लुक़ कायम करना सिखाना है। तो हमारा दीन तो ये चाहता है कि हम ख़ुद भी अच्छे इंसान बने और जो हमारी आला ख्वाहिशात, अच्छी उमंगें ख़ुद अपने लिए हैं, वही हमारे बच्चों के लिए होनी चाहिए। और ज़ाहिर है कि उन उमंगों, उन ख्वाहिशात के साथ साथ फिर उसके लिए हमें बंदोबस्त और एहतमाम भी करना चाहिए। सही। इस तरह तो ये कहना चाहिए कि जितना इक्वल लेवल पे औरतों के हकूक़ हैं, मर्दों के हकूक़ हैं, वहीं पे एक मुकम्मल कोड ऑफ कॉन्डक्ट बताया गया है कि आपने बच्चों की तरबियत किस तरह करनी है। यकीनन। और एक और बात मैं गुजारिश करूं कि चूँकि दीन तो असल में इस बुनियादी मफरूज़े पर मज़ीद बात इंसानों से करता है कि इंसानों को अल्लाह ने जिस फितरत पर पैदा किया है वो उस पर कायम है। तो एक फितरी तौर पर अच्छा इंसान, सेहतमंद जहन रखने वाला इंसान तो अपने बच्चों से बड़ी मोहब्बत करता है, उनके बारे, उनके मुस्तकबिल के बारे में तशवीश रखता है। ज़ाहिर है कि इस वजह से अल्लाह ताला के लिए ये बात कहनी बहुत काफ़ी थी कि जो तुम खुद अपने लिए पसंद करते हो वही उनके लिए पसंद करो। ये तुम्हारे बच्चे हैं और तुम्हें बहरहाल इनके साथ उसी तरह की मोहब्बत करनी चाहिए कि जो अल्लाह ने तुम्हारे दिल में डाली है। और ज़ाहिर है कि इसका नतीजा यही निकलना चाहिए आम हालात में। अगर हम नॉर्मल इंसान हैं, अल्लाह के बनाए हुए, जैसे कि उसने हमारी फितरत बनाई, कि हम अपने बच्चों के बारे में, उनके मुस्तकबिल के बारे में जो बेहतरीन प्लानिंग कर सकते हैं और उसके मुताबिक हम उनकी तरबियत कर सकते हैं, हम कर गुजरें। सही। तो आप इस चीज़ से एग्री करते हैं डॉक्टर साहब कि आजकल की जो नस्ल है, नौजवान नस्ल से हम कुछ नीचे की बात कर रहे हैं, वो उम्र जिसमें आदतें सीख रहा होता है एक बच्चा, चीज़ें कंसीव कर रहा होता है, अपने कॉन्सेप्ट्स डेवलप कर रहा होता है, ये बच्चे उस तरह के रिस्पेक्टफुल और अच्छे ह्यूमन बींग्स नहीं हैं जैसे पहले होते थे? जी, इसमें तो कोई शक नहीं है कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तो हमने भी देख ली है और हकीकत ये है कि अखलाक और रवैयों में बहुत ज़्यादा तनज़्ज़ुल और गिरावट है कि जिसका मुशाहिदा नज़र आ रहा है। वो अखलाक, वो रिस्पेक्ट जो आज से मसलन 30-40 बरस पहले नज़र आती थी, मालूम होता है कि उसमें बहुत कमी आ गई। डॉक्टर साहब, अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू को मान भी लिया जाए, इससे तो मैं भी एग्री करती हूँ कि वाकई इस तरह के बच्चे नहीं हैं, लेकिन क्या हम खुद जिम्मेदार नहीं हैं? इसका मतलब है हमारी तरबियत में और हमारी इस एज में, इस दौर में कोई कमी है कि हम उस तरह की ह्यूमन बींग्स को नहीं, पोटेंशियल ह्यूमन बींग्स को नहीं डेवलप कर पा रहे? यकीनन हम जिम्मेदार हैं इसके। अगर फ़र्ज़ कीजिए कि हमारे बच्चों में कोई खामी है तो ज़ाहिर है कि उसकी सबसे बड़ी वजह हमारी नालायकी है। इस दौर में, जिस दौर में हम लोग जी रहे हैं, हमारी जनरेशन के मुसलमान बिल्कुल कंफ्यूज्ड हैं। एक जानिब
ایک مائنورٹی میں طبقہ ہے کہ جو مذہبی طور پر ایکسٹریم ہے، صحیح. یعنی انہوں نے ایک ایسا نقطہ نظر اختیار کر لیا ہے کہ جس کے بعد وہ دنیا سے بالکل کٹے ہوئے ہیں، اور ایک دوسری جانب ایک اور مائنورٹی ہے، اقلیت ہے کہ جو لبرل ہیں اور اتنے ایکسٹریم ہیں کہ ان کو دین سے کوئی تعلق یعنی نہیں. دو ایکسٹریمز ہیں. درمیان میں ایک میجورٹی پائی جاتی ہے کہ جو بالکل غیر واضح ہے، بالکل کنفیوزڈ ہے، نہ ان کا دین کے ساتھ کوئی گہرا تعلق ہے، نہ دنیاوی علوم اور سائنسی علوم کے ساتھ ان کا کوئی تعلق ہے. چنانچہ ظاہر ہے کہ جب ہمارے میجورٹی جو لوگ اس عمر میں ہیں کہ جس عمر میں بچے پالتے ہیں وہ غیر واضح اور کنفیوزڈ ہیں، تو پھر یہ تو ہوگا لازماً کہ وہ اپنے بچوں کی تربیت کے لیے ان لوگوں کی جانب دیکھیں گے کہ جو کوئی کریٹیو کام کر رہے ہیں اور وہ ان کے حوالے جن میں ان کو کوئی انسپریشن نظر آتی ہے، جن میں انہیں کوئی آئیڈیل چیزیں نظر آتی ہیں، اور وہ لوگ کہ جن میں بچوں کو آپ تربیت کے لیے چھوڑیں گے، ظاہر ہے کہ ان کی بہت سی روایات ایسی بھی پھر ہوں گی کہ جو آپ کی روایات سے مختلف ہوں گی، اور جب آپ اپنے بچوں کو کے اندر ان کو پنپتے ہوئے دیکھیں گے تو پھر آپ پریشان ہوں گے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے تو کچھ بھی نہیں کیا، یعنی آپ آگے بڑھ کر اگر اپنے بچوں کی تربیت کے لیے کوئی اہتمام کرتے، کوئی کریٹیو طریقے سے آپ ان کو بات سمجھانے کے لیے مختلف طریقے اختیار کرتے، تو بچے پھر پلتے بڑھتے تربیت پاتے آپ کے اپنے معیارات اور آئیڈیلز کے مطابق. ڈاکٹر صاحب ایک سٹیٹس سمبل بن گیا ہے، آپ کے بچے کو مہنگے ترین سکول میں جانا چاہیے، چاہے وہاں پہ جون سا بھی سلیبس پڑھایا جا رہا ہو، پیرنٹس کو اس سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، نہ وہ یہ چیزیں دیکھتے ہیں جانے سے پہلے. فیسیں اس قدر زیادہ ہیں کہ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، آپ اس فیلڈ سے وابستہ ہیں. وہاں پر جو کلچر ہے وہ ٹوٹل انگلش ہے، لیکن ساتھ قرآن کی کلاس بھی ہو رہی ہے. پیرنٹس اور اساتذہ کا آپس میں کوئی کنیکٹ نہیں ہے. یہ ساری چیزیں سب سے زیادہ اگر پن پوائنٹ کرتی ہیں تو کس چیز کی کمزوری ہے؟ کیا ہمارا سسٹم، ہماری گورنمنٹ پالیسیز، کہ ہم لوگوں کے خود ذہن جو آپ نے کہا کنفیوزڈ ہے، یہ اس کنفیوژن کی علامت ہے؟ اب میرا تو یہی خیال ہے جی کہ ہم چونکہ بحیثیت ایک قوم کے غیر واضح اور کنفیوزڈ ہیں، تو جتنی بھی پرابلمز آپ نے پوائنٹ آؤٹ کی ہیں وہ سب اصل میں اس کا نتیجہ ہے. صحیح. ہماری ایجوکیشن پالیسی کون بناتا ہے؟ ظاہر ہے وہی لوگ کے جو حکمران ہیں، وہی کے جو پولیٹیشینز ہیں، وہی کے جو ایڈمنسٹریٹرز ہیں. ہم میں سے ہیں، ہم ہی میں سے ہیں. بالکل. ظاہر ہے کہ ہم بالکل واضح نہیں ہے کہ ہمیں کیا بات بتانی ہے، کیسے بتانی ہے، دین کو کیسے پیش کرنا ہے، دین حقیقت میں ہے کیا، قرآن مجید کی دعوت کیا ہے، قرآن کی حکمت اور گہرائی کیا ہے. جس قوم کے پاس اللہ کے کلام جیسی عظیم نعمت موجود ہو اور وہ دائیں بائیں دیکھے کہ ہم اپنے بچوں کو حکمت دانائی کیسے سکھائیں اور اس میں کیا کیا کچھ بتائیں، ظاہر ہے کہ اس سے زیادہ افسوسناک کوئی قوم نہیں ہو سکتی. یہ ہمارا المیہ ہے کہ ہم نے نہ دین کو سیکھا اور اس کی قدر کی، اور نہ ہی ہم نے دنیا کو اچھی طرح سے جانا اور اس کی قدر کی. جس قوم کے پاس اللہ اور اس کے رسول کا پیغام ہو اور وہ پھر بھی دائیں بائیں دیکھے، یہ ہم دائیں بائیں کیوں دیکھ رہے ہیں، یہی ہم ڈسکس کریں گے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین، ہمارے ساتھ لائن پہ موجود ہیں عثمان پیرزادہ، موضوع کے لحاظ سے انتہائی موضوع شخصیت ہیں. آئیے ان سے بھی بات کرتے ہیں اس حوالے سے. السلام علیکم عثمان صاحب. وعلیکم السلام زنیرہ، ہاؤ آر یو؟ آئی ایم فائن، آپ کیسے ہیں؟ میں ٹھیک ہوں جی. اچھا یہ بتائیے کہ میڈیا کا اور فلو آف انفارمیشن کا جس قدر آج کے زمانے میں فلو ہے یہ پہلے نہیں تھا، اور ظاہر ہے وقت کے ساتھ ساتھ یہ بڑھے گا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ بچوں پہ کوئی نیگیٹو امپیکٹ ڈال رہا ہے یا پازیٹیو امپیکٹ ہے؟ جی زنیرہ، جس طرح کہ آپ نے کہا کہ آج کے دور میں جو انفارمیشن ٹیکنالوجی ہے یا میڈیا کا جو ایک ہیوج بلاسٹ ہے وہ آج سے پہلے نہیں تھا، تو اب کیا صورتحال ہے کہ قدریں جو ہیں ہمارے خاص طور پہ جو یوتھ ہے اور جو بچے ہیں، واٹ آر دے لرننگ؟ آئی پرسنلی فیل ود دس ہیوج بلاسٹ آف ٹیکنالوجی، ایک تو ان تک انفارمیشن تو خیر بہت کچھ میں سمجھتا ہوں کہ پہلے وقتوں سے جس زمانے میں ہم بچے تھے اس سے زیادہ پہنچ رہی ہے، لیکن جو قدروں کی ہم بات کر رہے ہیں اس وقت وہ ایک ایسا مسئلہ ہے جو کہ فلفل نہیں ہو رہا، وچ از ویری سیڈ. کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ بچوں کے لیے خاص طور پہ یوتھ کے لیے پھر کچھ کام ہوتا ہے، بچوں کے لیے تو ہمارے ملک میں میڈیا جو ہے وہ بالکل کام نہیں کر رہا. صحیح. There are hardly any shows or anything which is specially designed for children. ریزن ہے کہ ان کو جو چیزیں دیکھنے کو مل رہی ہیں بہت سارے، ایک زمانے میں تو یہ ہوا آج سے کچھ سال پہلے
مجھے اب کا نہیں پتا کیونکہ میں ٹیلی ویژن اتنا زیادہ دیکھتا نہیں ہوں، کہ باہر کے جو وائلنٹ کارٹونز تھے ان کو لے کر ان کو ڈب کر کر بہت سارے چینلز نے دکھانا شروع کیا، بالکل، کیونکہ دیٹ واز اے ایزیئر وے آؤٹ، یو کوڈ گیٹ اے چیپر پروڈکٹ، اور آپ اس چیپر پروڈکٹ کو اپنی زبان میں ڈب کر کے دکھا دیتے تھے۔ رفیع پیر تھیٹر ورک شاپ بینگ آرگنائزیشن جس نے 36-37 سال سے بچوں کے ساتھ کام کیا ہے، ہماری اپنی جو بچوں کے ساتھ ایک ایکسپرٹیز رہی ہے اپنے لیول پہ، ہمارے لیے ہمیشہ بہت مشکل تھا کہ اپنا پپٹ پروگرام جو ہے کسی چینل کو سیل کر سکتے۔ چینلز آلویز کیم آؤٹ ود دس تھنگ کہ جی بچوں کے پروگرام کے لیے تو ہمارے پاس کلائنٹیل ہی نہیں ہے، جس کو میں ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ دیر از اے ہیوج بگ کلائنٹیل، اتنی زیادہ بچوں کی پروڈکٹس ہیں جو کہ سپورٹ کر سکتی ہیں، اسپانسر کر سکتی ہیں ان پروگرامز کو، لیکن ہمارے پاس بچوں کی اسپیشلائز پروگرام بنانے والے لوگ شاید موجود نہیں ہیں یا وہ ٹرین نہیں ہوئے۔ سو آئی پرسنلی فیل کہ یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو کیا دے رہے ہیں، خاص طور پر صبح، میں اب نام نہیں لینا چاہتا، آپ بیہودہ جو ہمارے مارننگ شوز جو ہوتے ہیں جو چند خواتین کرتی ہیں، ڈو یو تھنک کہ بچے جو ہیں اس سے کچھ سیکھیں گے؟ اچھا عثمان صاحب، آپ بہت صحیح ڈائریکشن میں بات کر رہے ہیں، یہی ہمارا نیکسٹ کویسچن بھی ہے آپ سے، کہ جب ہم نے باہر کے کارٹونز اٹھائے اور ان کو ڈب کر کے بچوں کو دکھانا شروع کر دیا تو اس میں رول ماڈلز ہم نے وہی دیے جو ویسٹرن میڈیا نے اپنے لیے ڈیوائز کیے تھے، اس سے ایک تو مشرقیت ختم ہو گئی، ایک مسلمانیت ختم ہو گئی، اور ایک جو ہمارا جز ہے روایات کا اور ایک معیار ہے چیزوں کا وہ بالکل ہم نے ڈیمینش کر دیا خود سے سائڈ پہ۔ اس کے بعد ہم شور مچاتے ہیں کہ انویژن ہو رہی ہے، کلچرل انویژن ہو رہی ہے دوسری طرف سے، تو کیا آپ کے کہنے کا یہ مطلب ہے کہ ہم خود زیادہ ذمہ دار ہیں ان چیزوں کے؟ میں یہی سمجھتا ہوں کہ ہم زیادہ خود ذمہ دار ہیں، کیونکہ دیکھیے اس یلغار میں جو کہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کی یلغار ہے، جو میں نے پہلے ذکر کیا کہ ایک ہیوج بلاسٹ ہے ٹیکنالوجی کا، تو کیا ہم اپنے آپ کو اتنا کمزور ہم نے کر لیا ہے کہ ہم نے اس آنسلاٹ کو فیس کرنے کے لیے پریپیئر ہی نہیں کیا؟ کیوں نہیں کیا؟ اسی آج سے بہت سال پہلے میں نے ایک کتاب پڑھی تھی، اس کا نام تھا فیوچر شاک، مطلب جب میں کالج میں تھا، فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر میں، آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ دا 60s۔ تو وہ کتاب پڑھ کے میں کچھ ڈر گیا تھا خود بھی، کیونکہ اس کتاب میں لکھا تھا کہ ٹیکنالوجی جو ہے وہ اتنی تیزی اور اتنی سپیڈ کے ساتھ پروگریس کرے گی کہ دنیا میں پہلے کبھی اس طرح نہیں ہوا تھا۔ اس کی وجہ سے یہ ہوگا کہ کئی نیشنز جو ہیں بیکاز وہ اس ٹیکنالوجی کے ساتھ ساتھ چل نہیں پائیں گی تو دے ول بی لیفٹ بیہائنڈ، اور وہ ایک سائیکولوجیکل ڈیزیز سے گزریں گی جس کا نام ہوگا فیوچر شاک۔ So I realized at that time that probably my country might be one of the countries, but I personally feel that Pakistan جو ہے we have not prepared ourselves to fight against the foreign invasion of culture. Okay. ایک زمانے میں ہم نے یہ سنا تھا، بلکہ میں کہتا ہوں کہ اگر آپ نے کسی قوم کو محکوم کرنا ہے تو آپ ان سے ان کی زبان چھین لیں۔ صحیح۔ جب آپ ان سے زبان چھین لیں گے تو that nation will die. یا ان سے ان کا کلچر اور ان کی ہیریٹیج چھین لیں تب بھی وہ فارغ قوم ہو جائے گی۔ تو ہم سے بہت تیزی سے ہمارا کلچر اور ہماری ہیریٹیج کو چھینا جا رہا ہے، صحیح، ہم کو کچھ اور بنایا جا رہا ہے، ہم کو یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم یہ نہیں ہیں، ہم یہ ہیں۔ اگر پن پوائنٹ کیا جائے عثمان صاحب، اگر پن پوائنٹ کیا جائے کہ یہ لوگ ذمہ دار ہیں اس چیز کے، فار ایگزامپل ہماری ایجوکیشن پالیسی جو ہے اس کا ایک ٹوٹل ڈسکنیکٹ ہے ریالٹی کی چیزوں کے ساتھ، کتابوں میں کچھ لکھا ہے، ٹی وی پہ کچھ نظر آتا ہے، ہم باتیں کچھ کرتے ہیں، کتابوں میں اس سے اپوزٹ لکھا ہوا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے خود جو آئیڈیلز بچوں کو دیے ہیں وہ پاکستانی نہیں ہے، کوئی پاکستانی دانشور، کوئی پاکستانی سائنسدان ہمارے بچوں کا آئیڈیل نہیں ہے۔ تو جو ہم خود ٹیچ کر رہے ہیں، جو ہم اخلاقی بنیادوں پہ خود بچوں کو بتاتے ہیں، جو ہماری کتابوں میں لکھا ہے اور جو ہمارے ٹی وی پہ آتا ہے، اس کا جو ڈسکنیکٹ ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کون زیادہ ذمہ دار ہے؟ دیکھیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی آپ نے بڑی اچھی خود ہی بات کہی کہ ہمارے پاس رول ماڈلز جو ہیں ان کی کمی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے پاس رول ماڈلز کی کمی نہیں ہے، ہم ان لوگوں کو باہر لے کر آ رہے ہیں۔ دیر آر لاٹ آف رول ماڈلز اراؤنڈ اس جن سے بچوں کو ایسوسیٹ کرنا چاہیے، یو نو۔ اور اگر دیکھیے نا، ایک نیشن امریکہ کے پاس رول ماڈل شاید نہیں تھے ایک دور میں، تو انہوں نے اپنے کیریکٹرز کریٹ کیے، انہوں نے سپر مین بنا لیا، انہوں نے بیٹ مین بنا لیا، انہوں نے اس طرح کے کیریکٹر کریٹ کیے جو اچھائی کا کام کرتے تھے، جو بہت بہادر تھے، یو نو، who would save humanity from all kind of villains. So they created those comic book characters تاکہ بچے جو ہیں ان کے ساتھ ایفیلیٹ کر سکیں۔ تو دیکھیے آپ ایک I don't know where we are heading. The education department is very much responsible for it.
اور جو ہماری گورنمنٹ پالیسیز جو جس طریقے سے اور جس سپیڈ کے ساتھ چینج ہوتی ہیں، کبھی ہمیں کہا جاتا ہے کہ آپ یوں ہیں، کبھی ہمیں کہا جاتا ہے کہ آپ یوں ہیں. آپ اپنا حال دیکھ لیجئے انفارمیشن کے اوپر. ہماری کب سینسرز جو تھے تو کیا آپ کو سینسر بورڈز کہتے تھے کہ آپ کس طرح بیہیو کریں، اور آپ کبھی دوپٹہ لیں کبھی دوپٹہ نہ لیں. مطلب ہم we've gone through all that mess that we became totally confused. And we are still confused about it. And we are still confused about it, about frankly speaking. بہت شکریہ عثمان پیرزادہ صاحب ہمیں جوائن کرنے کا. Thank you. بہت شکریہ. ناظرین آپ نے عثمان صاحب کی گفتگو سنی. ہماری گفتگو جاری رہے گی لیکن یہاں پر لیں گے ایک ہم مختصر سا وقفہ. ویلکم بیک ناظرین. بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ اتنا زبردست کوڈ آف لائف ہونے کے باوجود ہم کنفیوز کیوں ہیں، ہم ادھر ادھر کیوں دیکھتے ہیں. ڈاکٹر خالد ظہیر ہمارے ساتھ ہیں. گفتگو کا سلسلہ وہیں سے جوڑتے ہیں جہاں سے ٹوٹا تھا. ڈاکٹر صاحب ادھر ادھر یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں اس کنفیوژن میں مجھے یہ لگتا ہے میڈیا کا بہت رول ہے. ایک ہی چینل پہ اتنی کانٹرڈکشنز ہوتی ہیں کہ ہم ایک کا دوسرے سے کیا مقابلہ کریں. یعنی چیزیں مکس ہوئی ہوئی ہیں، کنفیوز ہوئی ہوئی ہیں، اور سب سے بڑا سورس آف انفارمیشن آف کورس ٹیلی ویژن ہے. تو میڈیا کا کیا رول دیکھتے ہیں آپ؟ میڈیا کا رول اس میں بہت زیادہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آج کے دور میں سب سے زیادہ تو خیالات، آئیڈیاز اور لوگوں کا زندگی گزارنے کے طریقے کے بارے میں رجحانات، یہ سب کچھ وہ میڈیا میں دیکھ کر ہی اپنے اندر پیدا کرتے ہیں. تو ظاہر ہے کہ جو لوگ دیکھیں گے اسی کو اختیار کریں گے. لیکن میڈیا والوں کا بھی کیا رونا. سچی بات یہ ہے کہ وہ بھی ہماری ہی قوم کا ایک حصہ ہیں اور وہ بھی کنفیوزڈ ہیں. اور ظاہر ہے کہ ایک پیسے کی دوڑ ہے. آپ کو معلوم ہے کہ میڈیا میں ایک خاص قسم کا ٹرینڈ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو اپنے پروگرامز کی ریٹنگ دیکھنی ہوتی ہے. اس ریٹنگ کے نتیجے میں آپ کو اشتہار ملتے ہیں. ریٹنگ اصل میں لوگوں کے ٹیسٹ، ان کے مزاج کے مطابق طے ہوتی ہے. جو پروگرام ان کو زیادہ محظوظ کرے گا اس کو لوگ زیادہ دیکھیں گے. اچھا، لوگوں کے ٹیسٹ کا عالم یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ جب آپ کو اعلیٰ چیز نہیں ملے گی تو آپ ادنا ہی کو انجوائے کریں گے. ظاہر ہے جو اویلیبل ہوگا. میں آپ سے گزارش کروں کہ المیہ یہ ہے کہ یہ ہمارے لوگوں کو معلوم نہیں ہے کہ خدا کی کتاب اور اس کا پیغام کتنی گہری چیز ہے، کتنی مؤثر چیز ہے. لیکن اس کے لیے ایک ٹیسٹ بنانا پڑتا ہے. اس کے لیے آدمی کو محنت کرنی پڑتی ہے. اس کے لیے آدمی کے اندر کچھ صبر ہونا چاہیے. اگر آپ اپنے اندر وہ معیار پیدا کر لیں، وہ ٹیسٹ پیدا کر لیں، تو پھر اس کے بعد آپ کسی گھٹیا چیز کو پسند نہیں کریں گے. یقیناً آپ اس کو دیکھیں گے، سنیں گے اور آپ کہیں گے کہ نہیں، میرا دل نہیں لگ رہا. لیکن اگر فرض کیجئے کہ آپ نے اعلیٰ چیز کو چھوڑ دیا، آپ کے اندر موجود تھی، تو پھر یہ خدا کی طرف سے ایک طرح کی سزا ہوتی ہے کہ پھر آپ انہی چیزوں کو انجوائے کریں، انہی چیزوں میں خوش ہوں کہ جو کمتر ہیں. اور انفارچونیٹلی ہماری قوم کا اس وقت المیہ یہ ہے کہ ہم گری ہوئی، نچلی، کم معیار کی چیزوں کو ہم نے اپنا آئیڈیل نمونہ بنایا ہوا ہے. اور وہ اعلیٰ چیز کے جو اگرچہ کہ ہمارے درمیان موجود ہے، اس کو اس کے ماننے والے بھی، اس کو چومنے والے بھی، اس کا صبح و شام ذکر کرنے والے بھی نہیں جانتے کہ اس کے اندر کتنی گہرائی ہے، اس کے اندر کتنی وسعت ہے، اس میں کتنا کنونس کرنے کی ایبلٹی ہے. وہ کلام جو پوری دنیا کی ذہانتوں کو دعوت دینے کے لیے آیا ہے کہ تم اللہ کے بندے بن جاؤ، اس میں کیا کیا کچھ ہوگا، یہ تو وہی شخص جان سکتا ہے کہ جو اس کو سیریسلی پڑھے. ڈاکٹر صاحب، پیرنٹس عموماً بچوں کا پیدا ہونے سے لے کے آخری وقت تک رول ماڈل نہ صحیح تو ایک ایسا ٹلٹ ضرور ہوتے ہیں جن کی طرف وہ بار بار پلٹ کے جاتے ہیں. اب ہماری سوسائٹی جس طرح آپ نے بات کی کہ 3 حصوں میں ڈیوائیڈڈ ہے، وہی کلاس سسٹم اگر ہم تھوڑا سا اکنامک سائڈ پہ دیکھیں تو ایک ایلیٹ کلاس ہے، ایک مڈل کلاس ہے، ایک لوور کلاس ہے. دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ ہمارے ایلیٹس ہی ہمارا سسٹم بناتے ہیں، وہی گورنمنٹ میں بیٹھتے ہیں، وہی ہمیں رن کرتے ہیں. لیکن فرینکلی اسپیکنگ جس حد تک اخلاقی ڈیٹیریوریشن کا ہماری ایلیٹ شکار ہے، اتنے برے حالات میں نے نہ مڈل کلاس میں دیکھے نہ لوور کلاس میں دیکھے. جب ایک بچہ ساری برائیاں اپنے گھر میں دیکھے گا تو پھر وہ کیا کرے؟ اس کا کیا قصور ہے؟ یہ چیزیں کیسے ٹھیک ہو سکتی ہیں؟ یقیناً یہ بھی ایک بہت بڑا فیکٹر ہے. اور اس میں بھی آپ یہ دیکھیں کہ ایک تو میں نے دین مذہب کی بات کی، ایک روایات ہوتی. ہماری مشرقی روایات تھیں، ان میں ظاہر ہے کہ خامیاں، کمیاں بھی ہوں گی، لیکن اس میں ایک بہت سٹرونگ ایک فیکٹر تھا کہ ہمارا جو فیملی یونٹ تھا وہ بہت مضبوط سٹرونگ تھا. بہت
ماں اور باپ کے درمیان بچے دیکھتے تھے کہ ایک خاص قسم کا رسپیکٹ کا تعلق ہے، ایک بامانی با مقصد ایک زندگی ہے جو گزاری جا رہی ہے، اس میں دوسرے کے مرتبے کا خیال رکھا جا رہا ہے. اچھا، بڑے بزرگ آپ کے گھر میں ہیں، دادا ہیں، دادی ہیں، نانا ہیں، نانی ہیں، اور وہ بچوں کی تربیت کر رہی ہیں، ان کو اخلاق پر مبنی کہانیاں سنا رہے ہیں، تو اس سے بچے آپ سے بہت کچھ سیکھ لیتے تھے. اب پچھلے کچھ عرصے میں ایک تو بزرگوں کی عزت اور احترام ختم ہو گیا، بالکل ٹھیک. بالعموم وہ گھروں سے نکال دیے گئے، یا اگر ہیں بھی تو وہ بالکل ایک جزو معطل بن کے رہ گئے ہیں، ان کی کوئی حیثیت گھر میں نہیں ہے. اور دوسری جانب والدین کے درمیان یا تو آئے دن کے اختلاف اور لڑائی جھگڑے ہیں، یا بروکن فیملیز بھی ہیں، کلیش آف انٹرسٹ ہے. اس کے نتیجے میں جو بیچارے بچے ہیں، آپ یقین جانیے کہ اگر وہ ذہنی توازن ابھی برقرار رکھے ہوئے ہیں تو شکر گزار ہونا چاہیے. آپ بات کر رہی ہیں کہ ان کی بڑی اعلیٰ تربیت ہو، کہاں سے تربیت ہو؟ صحیح کہہ رہے ہیں آپ، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب پھر تو پہلے پیرنٹس کو ٹھیک کرنا سب سے پہلے اس بات کی ضرورت. دیکھیں، بات یہ ہے کہ ہمارے بچے ہمارے کردار، ہمارے رویوں کا ریفلیکشن ہوتے ہیں. جب ہمارے کردار ٹھیک نہیں ہوں گے، آپ خود گھر میں بول رہے ہیں جھوٹ اور آپ خواہش یہ کر رہے ہیں کہ آپ کا بچہ سچ بولے، تو یہ اصل میں آپ مذاق کر رہے ہیں. صحیح. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو آپ اپنے بچوں کو بنانا چاہتے ہیں وہ خود بن کر دکھائیں. جب آپ وہ بن کے دکھائیں گے تو بچے تو اصل میں کاپی کرتے ہیں، اپنے بڑوں کو دیکھ کے نقالی کرتے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ ہم نے بچپن میں آخر نماز پڑھنی، روزہ رکھنا کیسے سیکھا؟ ہم نے دیکھا کہ ہمارے بڑے ایسا کر رہے ہیں، بالکل، اور ہم نے اس کے مطابق کرنا شروع کر دیا. یہی ایک فطری طریقہ ہوتا ہے چیزوں کو سیکھنے کا. جب بچے یہ دیکھ رہے ہیں کہ والد اور والدہ آپس میں لڑ رہے ہیں، معلوم یہ ہوتا ہے کہ غیبتیں ہو رہی ہیں، اور ایک فیشن پریڈ ہے کہ جس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، مال اصل مقصد ہے، جو جتنا مالدار ہے اس کی اتنی عزت ہے، اور غیبتیں ہو رہی ہیں، کسی کے سامنے تعریف ہو رہی ہے، وہ صاحب چلے جائیں تو ان کی برائی ہو رہی ہے. اس کے بعد آخر بچے دیکھ رہے ہیں نا، بچے بڑے ذہین ہوتے ہیں، بالکل، اور بچے ایبزارب کرتے ہیں، وہ جذب کرتے ہیں اپنے اندر یہ تمام چیزیں کہ جو ان کو نظر آ رہی ہوتی ہیں. تو جو کچھ وہ دیکھ رہے ہیں وہی بن رہے ہیں. تو اس پر ظاہر بات ہے کہ انسان کو تعجب نہیں ہونا چاہیے، افسوس ضرور ہونا چاہیے، اور افسوس ہونا چاہیے اپنے کارروائی پر. آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، کیونکہ جو 5 سے سائیکالوجی بھی یہی کہتی ہے کہ 5 سے لے کے 12 سال تک کی جو عمر ہوتی ہے، یہ ایسی عمر ہوتی ہے جس میں آپ کے بلو پرنٹس کنورٹ ہو رہے ہوتے ہیں بچوں میں. بچے ایگزیکٹلی وہی کچھ ساری عمر کریں گے جو ان چند سالوں میں آپ نے انہیں سکھا دیا. اب ان چند سالوں میں ہم انہیں یہ بھی نہیں سکھاتے کہ کسی بڑے کو دیکھ کے سلام کرنا ہے، یا دروازہ کھول کے کسی کے ساتھ بات کس طریقے سے کرنی ہے، فون اٹھا کے بات کس طرح کرنی ہے. یہ تو بڑی بیسک سی چیزیں ہیں، اس میں تو کوئی دیر نہیں لگتی، سیدھی سی بات ہے. تو یہ کیا ہمارا بینگ پیرنٹس یا بینگ ایلڈرز، ہمارا یہ اسپرٹ ڈیڈ ہو گیا ہے کہ ہم اخلاقیات کو ایک امپورٹنٹ چیز سمجھیں؟ اس میں کوئی شک نہیں ہے، ختم ہو گئی یہ چیز. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اصل میں معیارات اور اپنے آئیڈیلز نسبولین کچھ ایسے بنا لیے ہیں کہ جو بڑے کم مدت کے ہیں. یعنی ہم چاہتے ہیں شارٹ ٹرم، ہمارے سارے پلانز ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ تھوڑے ہی عرصے میں ہم امیر ہو جائیں، اور امیر سے امیر تر ہو جائیں، اور ہم مشہور ہو جائیں، لوگوں میں مقبول ہو جائیں، لوگ ہماری تعریف کریں. تو اتنے گھٹیا جب ہمارے مقاصد ہوں گے تو ظاہر ہے کہ زندگی میں آدمی کے مقاصد اگر اعلیٰ ہوں گے تو گھٹیا مقاصد آپ سے ختم ہو جائیں گے. بالکل. اور اگر آپ کا مقصد گھٹیا ہو جائے گا تو اعلیٰ مقاصد آپ کے پاس نہیں رہیں گے. تو ہم نے بحیثیت مجموعی، الا ماشاء اللہ، ایکسیپشنز آلویز پروو دی رول، الا ماشاء اللہ، ہمارے ہاں اکثریت جو ہے وہ در حقیقت یہ طے کیے ہوئے ہیں کہ انہیں اصل میں دنیا میں فوری، جلد، سستی ترقی اور شہرت چاہیے. اور اس کے بعد ظاہر ہے کہ اس کے نتیجے میں جو آئیڈیلز، اعلیٰ اخلاق اور ویلیوز ہیں ان کا صفایا ہو جاتا ہے. ڈاکٹر صاحب، مجھے تو یہ لگتا ہے کہ قرآن پاک، اللہ تعالیٰ کا جو پیغام ہے وہ انسان کا سائیکالوجسٹ ہے. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا، گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا اس وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. بچوں کے اخلاقی مسائل آج ہم ڈسکس کر رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب، رول ماڈلز کی اگر ہم بات کریں تو رول ماڈلز تو موجود ہیں ہمارے ارد گرد. مطلب اگر ہم صرف بر صغیر کی ہسٹری لیں تو بھی موجود ہے، اسلامک ہسٹری لیں تو بھی موجود ہے. ہم بتاتے کیوں نہیں ہیں بچوں کو ان کے بارے میں؟ کیونکہ ہمیں خود نہیں پتہ. ایک تو ہم کو خود معلوم نہیں، اور دوسرا یہ بھی نہیں معلوم کہ اگر ہم ان کو نمایاں کریں
تو یہ جو مثال کے طور پر ٹیلی ویژن چینلز والے اور دوسرے میڈیا کے لوگ اپنے لیے کمرشل مقاصد بھی رکھتے ہیں، ہمیں یہ بھی نہیں معلوم کہ اگر ہم ان کو نمایاں کریں اور اچھے ٹیسٹ کے ساتھ، ایک آرٹسٹک جو ایک خوبی ہے اس کے ساتھ ہم کو پریزنٹ کریں تو بہت پاپولر ہوں۔ میں آپ کو یقین دلاؤں کہ اگر آپ پروگرامز کریں، اگر آپ فکشن پر مبنی ڈرامے بھی بنائیں جو اخلاق پر مبنی ہوں اور ان کو اچھے انداز میں بنائیں، تو وہ آج بھی بہت سے کمتر اور اجازت دیجئے کہ گھٹیا معیار پر بننے والی جو چیزیں ہیں ان سے بہت زیادہ پاپولر۔ یہ اصل میں ہمارے اعتماد کی کمی ہے، ہمارا کمپلیکس ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے کوئی اخلاق پر مبنی اعلیٰ چیزیں بنائیں، لوگ بور ہو جائیں گے، ان پاپولر ہوں گی، اس کے نتیجے میں ہمارا پروگرام نہیں چلے گا اور پھر ہمیں ایڈورٹیزمنٹس نہیں ملیں گے۔ یہ میرا یہ خیال ہے کہ ان کا ایک ایسا غلط اندازہ ہے کہ جس کے صحیح ہونے کا صرف امکان یہ ہے کہ وہ کبھی اس کا تجربہ کر کے دیکھیں۔ ڈاکٹر صاحب، دو طرح کی رائے پائی جاتی ہے بچوں کی تربیت کے لیے۔ ایک تو یہ ہے کہ بس ڈنڈے کا بھرپور استعمال کریں اور جیسا چاہتے ہیں آپ بچے کو بنا لیں، دوسری طرف یہ ہے کہ نہیں جی بچے کو کچھ نہیں کہنا، یہ ایک بھرپور انسان ہے، اس کو پیار سے ٹریٹ کریں۔ کوئی مڈل وے ہے؟ ہمارا دین کیا کہتا ہے، کہاں سختی کرنی ہے، کہاں نرمی کرنی ہے؟ عام حالات میں نرمی کرنی ہے، محبت سے پیش آنا ہے، اچھی طرح سے سمجھانا ہے۔ جو بات بچہ ہو چاہے بڑا ہو اپنی ذہن سے سمجھے گا، عقل سے سمجھے گا، دلائل سے سمجھے گا، وہی اصل میں پائیدار بات ہوگی کہ جو اس پر اثر کرے گی۔ لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم سب کے اندر ایک شیطان ہے کہ جو ہم کو برائی کی طرف مائل کرتا ہے، جو غیر سنجیدہ کر دیتا ہے۔ تو کبھی کبھی تھوڑی بہت اگر کوئی سرزنش ہو جائے، پٹائی ہو جائے جو زیادہ سخت نہ ہو، تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں، لیکن یہ ریئر چیز ہونی چاہیے۔ کبھی کبھار عام حالات میں نرمی اور محبت کے ساتھ بات بتانی چاہیے، دلائل کے ساتھ۔ دیکھیے بچہ بڑا ذہین ہوتا ہے اور آج کل تو بچے انٹرنیٹ اور میڈیا کے ذریعے سے بہت کچھ سیکھ گئے ہیں۔ آپ نے اگر ان کے سوالات کے جوابات نہیں دیے اور اچھے سوال کا جواب ڈانٹ کی صورت میں دیا، تو آپ یقین جانیے کہ آپ اپنے بچوں کو اپنے سے بھی، اور اگر معاملہ دین کا ہے تو دین سے بھی دور کر دیں۔ یا اگر آپ کو جواب نہ آتا ہو اور آپ غصے میں آ جائیں، یہ بھی تو ہوتا ہے، بڑوں کے پاس جواب نہیں ہوتا تو وہ غصے میں آ جاتے ہیں۔ تو ہمارے عام طور پر دینی رویہ یہی ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب، جو دینی مدارس ہیں وہاں تو بہت سختی ہے، جو آپ نے بات کی ہے کہ سختی سے تو آپ ان کو دین سے یا اچھی چیز سے دور کر دیں گے، ہمارے دینی مدارس میں تو بہت سختی ہے۔ ناظرہ قرآن پڑھایا جا رہا ہے، حفظ کرایا جا رہا ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن آپ نے ایک ایسا ہیومن بینگ، ایک ایسا انسان کھڑا کر دیا جو قرآن پاک کو بہت خوبصورتی سے پڑھتا ہے لیکن اس کا مطلب نہیں سمجھا۔ اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں جی، یہ تو آپ نے وہ معاملہ چھیڑ دیا کہ جو اصل ساری پرابلم کا حل تھا، لیکن اس حل، ممکنہ پوٹینشل حل نے کوئی رول ہی ادا نہیں کیا۔ یعنی اگر دین کو پڑھنے والے اور دین کو سمجھنے والے اور مسجدوں میں اللہ رسول کا نام لینے والے اور اس کے پیغام کو پیش کرنے والے اگر اپنی ذمہ داریوں کو سمجھتے اور دنیا کے مسائل کو جانتے اور لوگوں سے ان کی زبان میں گفتگو کرتے اور اپنے آپ کو لوگوں سے کاٹ کے ایک بالکل دوسری طرح کی شخصیت نہ بنا لیتے، تو پھر ان کے اور ان کے درمیان کمیونیکیشن ہوتا، وہ خدا کے دین کی حکمت، اس کے کتاب کی گہرائی بیان کرتے، لوگوں کے اندر اللہ کے دین سے محبت پیدا ہوتی، اور یہ جو اخلاقی معاملات کے بگڑنے کی کا رونا ہم رو رہے ہیں، یہ ہم نہ رو رہے ہوتے بلکہ ہم تعریف کر رہے ہوتے کہ دیکھیں ہمارے دینی مدارس نے کیسا اچھا رول ادا کیا۔ لیکن وہاں کیا کیا جائے؟ وہاں جو تعلیم دی جاتی ہے اس میں سوال کا کوئی امکان نہیں، اس میں اس بات کو اصول کے طور پر مان لیا گیا ہے کہ تقلید، آنکھ بند کر کے، عقل کو بند کر کے کسی ایک عالم یا نقطۂ نظر کو ماننا لازم ہے۔ جہاں ایک ہی نقطۂ نظر رکھنے والے ایک ہی طرح کے لوگ ہیں کہ جو تعلیم دے رہے ہیں اور سب لوگ ایک ہی طرح کے نظر آ رہے ہیں، کوئی سوال نہیں ہو سکتا، کوئی ایک دوسرے کے ساتھ ڈیبیٹ نہیں ہو سکتی، اس میں تو ظاہر ہے کہ آپ کو کوئی زیادہ خیر کی توقع نہیں۔ ڈاکٹر صاحب، میں نے تو یہاں تک سنا ہے کہ بچوں کو سوال کرنے کی اجازت نہیں ہوتی، یعنی ان کے کوڈ آف کنڈکٹ میں شامل ہے کہ آپ سوال نہیں کریں گے۔ آپ کو اصل میں جو چیز مل رہی ہے وہ بس حاصل کرنی ہے، آپ کے اندر انڈیل دی جاتی ہے۔ آپ جو برین واشنگ جس کو کہتے ہیں نا، اس کا بہترین نمونہ ہے کہ جو وہاں پیش کیا جاتا ہے۔ ناظرین، ہمارے ساتھ رہیے گا، گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا اس وقفے کے بعد۔
ویلکم بیک ناظرین، میرے ساتھ ہیں ڈاکٹر خالد ظہیر اور ہم بچوں کے اخلاقی مسائل پہ گفتگو کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، کمیونیکیشن کہا جاتا ہے جی بہت ضروری ہے، اور جنریشن گیپ کے نام پہ تو جنریشنز میں بہت تفریق کر دی گئی ہے۔ مجھے یہ لگتا ہے کہ کمیونیکیشن ہونی تو چاہیے آف کورس پیرنٹس کی اور بچوں کی، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو عمر سے پہلے پتہ چلنی مناسب نہیں ہوتی۔ ابھی تو یہ چیزیں بالکل ختم ہو گئی ہیں، کوئی ڈسکریمنیٹ نہیں کرتا کہ کون سا نالج بچوں تک پہنچنا چاہیے کون سا نہیں۔ کتنی فرینکنس ہونی چاہیے بچوں کی اور پیرنٹس کی اور بچوں کی اور اساتذہ کی؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ احترام اور عزت کی حدود کے اندر رہتے ہوئے کمیونیکیشن بہت اچھی ہونی چاہیے، اس لیے کہ اصل میں جس شخص کے ساتھ آپ کی کمیونیکیشن اچھی نہیں ہے، یعنی جو شخص آپ کے ساتھ گفتگو کرنے میں جھجکتا ہے اور اس کے اندر وہ ایک انکلینیشن، رجحان نہیں پیدا ہوتا کہ جو سوال کرنے کی طرف مائل کرے، تو وہ شخص آپ سے سیکھ نہیں سکتا۔ صحیح۔ اس وجہ سے اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ ایک خاص درجے کا ادب، لحاظ تو ضروری ہے، لیکن اس کو اتنا آگے نہ بڑھا دیا جائے کہ جس کے بعد معلوم ہو کہ استاد محترم، والد محترم سے کوئی بات ہی نہیں کی جا سکتی، اور سارے آپ اپنے ذہنی الجھنیں اپنے دوستوں سے، میڈیا سے یا انٹرنیٹ سے آپ دور کریں۔ اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ پھر ان کو جو انفارمیشن ملے گی اسی کو وہ پھر آخری بات سمجھیں گے۔ تو اس لیے میرا خیال ہے کہ خاص طور پر اس دور میں اساتذہ کو بھی اور والدین کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کے ساتھ بہت اچھی کمیونیکیشن رکھیں، ایک طرح کی دوستی رکھیں، ظاہر ہے کہ ایک حد کے اندر رہتے ہوئے۔ اور یہ بھی جو آپ نے بات کی کہ بعض معاملات وہ ہیں کہ جن کو کہ بہرحال ایک عمر سے پہلے ڈسکس نہیں کیا جا سکتا، اس پر بھی غور ہوتے رہنا چاہیے کہ کیا ہم اس کو پسند کریں گے کہ ان معاملات کو بچے وہاں سے پائیں کہ جہاں سے اگر وہ پائیں گے تو ان کو انفارمیشن غلط ملے گی، مس لیڈنگ ملے گی، اور ہو سکتا ہے کہ عملاً بھی وہ کہیں گمراہی میں مبتلا ہو جائیں۔ تو اس میں بھی کوئی ایک حتمی بات نہیں ہے۔ اگر مثال کے طور پر ماں کو یا باپ کو معلوم ہو کہ میرا بچہ کہیں کسی گمراہی کی طرف جا رہا ہے یا کسی غلط شخص کے باتوں کو سن رہا ہے، تو انہیں چاہیے کہ وہ پھر اپنی اس رائے پہ نظر ثانی کر کے اس سے براہ راست گفتگو کریں، اس کو سمجھائیں، اس کو اعتماد دیں۔ ایک خوف ہوتا ہے بچوں کو کہ اگر ہم نے یہ بات کر دی تو ہمیں ڈانٹ پڑ جائے گی، ناراض اس لیے، اور مسئلہ تو ہے، یعنی مسئلہ تو ختم نہیں ہوا، تو وہ مسئلہ پھر کہیں اور جا کے ڈسکس کرتے ہیں، کہیں اور جا کے دیکھتے ہیں، جس کے نتیجے میں ظاہر ہے کہ پھر آپ کے ہاتھ سے خود آپ کے بچے نکل جاتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، اس کا ایک حل یہ ہو سکتا ہے کہ ہم قرآن پاک یقیناً ایک بہت سنجیدہ لٹریچر ہے اور بہت میچور لٹریچر ہے، بچوں کو ایک دم سمجھ آ بھی نہیں سکتا، کہ جو بیسک چیزیں اخلاقیات سے ریلیٹڈ یا سم ہاؤ بچوں سے ریلیٹڈ، ان کو ہم بڑی ایزی فارم میں ان کی ٹیکسٹ بکس میں تھوڑا سا گلیمرائز کر کے، تھوڑا سا ڈراماٹائز کر کے شامل کریں، تاکہ وہ ان کے اندر چلی جائے۔ جب وہ بڑے ہوں گے تو میچور لیول پہ بھی سمجھ لیں گے ان چیزوں کو۔ بالکل ایسا ہی ہونا چاہیے۔ آپ یقین جانیے کہ قرآن مجید کا ایک بڑا حصہ وہ ہے کہ جس کو قرآن الحکمہ کہتا ہے، یعنی وہ اخلاقی تعلیمات ہیں، وہ اخلاقی تعلیمات کہ جن میں مذہبی تفرقہ بھی نہیں پیدا ہوتا، سب لوگ مانتے ہیں سچ بولنا اچھی بات ہے، سب لوگ مانتے ہیں کہ چوری کرنی بری چیز ہے، دوسروں کا خیال رکھنا پسندیدہ چیز ہے، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ایک مطلوب چیز ہے۔ تو یہ اخلاقیات اور ان پر مبنی بہت سی جو سٹوریز ہیں، اگر ہم ان کو اپنے بچوں کو پڑھائیں اور مؤثر طریقے سے پڑھائیں، اور ایسے پڑھائیں کہ ایک معیار، ایک لیول کے بعد دوسرے میں ترقی ہو۔ ہمارے ہاں تو سچی بات ہے، انفارچونیٹلی اسلامیات کو بچے پڑھتے ہیں اور وہی چیز بار بار پڑھتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، فرسٹ کلاس سے لے کے میٹرک تک ایک ہی چیز اور لکھی وہ ہوئی ہے، کہتے ہیں جی کہ ہم تنگ کوئی آ گئے ہیں نئی یہ سب بات چیزیں نہیں ہے پڑھ اس پڑھ کر۔ میں۔ اللہ معاف کرے، اللہ کے دین کی تعلیم کے بارے میں آپ اپنے بچوں کے اندر بیزاری پیدا کرتے ہیں، اور اس کو اتنا انٹرسٹنگ بنایا جا سکتا ہے کہ اس کے بعد میرا خیال ہے کہ بچے انتظار کریں کہ اب بتائیں کہ اب اس کے علاوہ ہمیں نیکسٹ سٹیپ پہ کیا بتایا جائے گا۔ ڈاکٹر صاحب، بچیوں کی تعلیم، جنہوں نے آگے جا کے مائیں بننا ہے، جنہوں نے تربیت کرنی ہے، وہ کتنی ضروری ہے؟ بہت ضروری ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ بچوں کے مقابلے میں بھی اور زیادہ ضروری ہے، اس لیے کہ یہ تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بنایا ہوا رول ہے کہ جس میں وہ صرف ایک فرد ہی نہیں بلکہ پورے خاندان کو انفلوئنس کرتی ہیں۔ اس لیے ان کی تعلیم و تربیت کا بالخصوص ایسا اہتمام ہونا چاہیے کہ ان کی طبیعت میں ٹھہراؤ ہو، ان کے اندر سنجیدگی ہو، معاملہ فہمی ہو، گھر کے معاملات کو سمجھنے اور چلانے کی صلاحیت ہو، اور خاص طور پر بچوں کی نفسیات سے واقفیت ہو۔
بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب ہمارا ساتھ دینے کا. ناظرین, بہت ہی انٹرسٹنگ اور بہت ہی ڈیلیکیٹ قسم کا آج ہم نے ٹاپک ٹچ کیا, اور میں چاہوں گی ہم کسی دن ڈاکٹر خالد ظہیر سے مزید اس ٹاپک پہ بات کریں, کیونکہ ابھی اس میں بہت ساری ڈائمینشنز ایسی ہیں جو ہم نے ٹچ ہی نہیں کی ہیں. آف کورس ہمیں آپ بھی فیڈ بیک دیں گے, ہم ان کو بھی بیچ میں شامل کریں گے, لیکن آخر میں صرف اتنا کہنا چاہوں گی کہ علم نفسیات یہ کہتا ہے کہ دو چیزیں انسان کی زندگی کو کنٹرول کرتی ہیں, ایک تو آپ کی جینز اور ایک آپ کا انوائرمنٹ. جینز تو اللہ کے ہاتھ میں ہے, اس نے آپ کے اندر جو نیٹ ورک بنا کے رکھ دیا اس کا ہم میں سے کوئی کچھ نہیں کر سکتا, لیکن انوائرمنٹ, ماحول ہم نے خود بنانا ہے. 80% اثرات ایک بچے کی پرسنالٹی پہ انوائرمنٹ کے ہو رہے ہوتے ہیں. انوائرمنٹ ہم اپنے بچوں کو کیسا دے رہے ہیں یہ پوری طرح ہمارے ہاتھ میں ہے. میں نہیں مانتی کہ آپ یہ کہیں کہ آج کل کے دور میں کوئی اچھا ماحول دینا ناپید ہو گیا ہے یا ناممکن ہو گیا ہے. صرف ہمارے اندر شاید اتنی ہمت کی کمی ہے, یا چیلنجز کو لینا ہم نے چیلنجز کے طور پہ چھوڑ دیا ہے. اگلے پروگرام تک کے لیے اللہ حافظ.